मकाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुखारी के अंदर 2 मकामात पर है, मुस्लिम के अंदर है, तिरमिजी में है, मुस्तदरक लिल हाकिम में है, मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में है, इब्न माजा में है, वो हदीस पढ़े और दीगर में हवाले इसलिए दे रहा हूँ ना कि क्योंकि फिर आप कहते हैं कतई कहाँ से लेके आ गए। नहीं वो पता चलेगा ना जब। बहरहाल नबी पाक अपने सहाबा की अमराई में तशरीफ लेके जा रहे थे जी। तो अल्लाह के नबी का गुजर 2 कब्रों के पास से हुआ, तो अल्लाह के हबीब ने शाह फरमाया कि अन्ना माल युज़्ज़बान, इन दोनों को कब्र में अजाब हो रहा है। फिर अल्लाह के नबी ने खजूर की टहनी, 2 रिवायतें, एक में ये कि उसको दरम्यान से चीरा और एक में ये तोड़ा, एक कब्र पे एक रखी, दूसरी कब्र पे दूसरी रखी। साहबा इकराम ने अर्ज़ की लिमा सनात हाज़ा या रसूल अल्लाह, हुजूर आपने ये क्यों किया है, इसका मकसद क्या है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये जो टहनियाँ हैं जब तक ये हरी रहेंगी, ये अल्लाह की तस्बीह पढ़ती रहेंगी, तो इसका सवाब इस कब्र वाले को मिलेगा। अल्लाह पाक इनकी इस कलाम की वजह से इनके अजाब को ख़त्म कर देगा। तो जब ये हदीस हमारे पास मौजूद है तो यहाँ से हमने मसले का इस्तिंबात किया है कि जब टहनियाँ अल्लाह की तस्बीह पढ़ें और टहनियाँ अल्लाह की तस्बीह उस नीयत से भी नहीं पढ़ रही हैं कि हम इस मैयत को, इस मुर्दे को हम पहुँचा रहे हैं सवाब, वो सिर्फ अपने टहनियाँ पढ़ रही हैं, तो उसकी बरकत से उस कब्र वाले के अजाब को अल्लाह ख़त्म करता है, उसको सवाब पहुँच रहा है। तो अगर एक मुसलमान जो अशरफुल मखलूकात है, जब वो अल्लाह का कुरान कि जो कलाम में सबसे बड़ा कलाम है, अल्लाह का जिक्र है, जब उसको पढ़ेगा तो उसका सवाब जब इसाल करेगा तो उसका क्या मकाम होगा। और यहाँ बुनियाद इसाले सवाब है, और उसूले तौर पर हर वो चीज़ कि जिसको यानी सवाब कमाया जा सकता है, आप उसका सवाब इसाल कर सकते हैं, चाहे कोई जिंदा हो चाहे कोई फौत शुदा हो। जी, ये जो रिवायत पढ़ी गई है डॉक्टर साहब, हाँ इसका काफ़ी हिस्सा दुरुस्त है और कुछ हिस्सा इजाफी है, सही, जो हदीस में नहीं। सही, यहाँ तक तो दुरुस्त है कि आपने फरमाया इन 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है, सही, और ये भी फरमाया, यानी अल्लाह के रसूल को ये भी बतलाया गया और आपने ये भी फरमाया कि किन 2 वजूह की बुनियाद पर इनको अजाब हो रहा है। वो भी फरमाया कि एक गीबत बहुत करता था, एक पेशाब के छींटों से नहीं बचता था। फिर हदीस में ये सराहत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद वहाँ खड़े होकर उनके लिए दुआ की, और दुआ करके आपने वो छड़ी चीरकर उन दोनों कब्रों पे आधी इधर डाली। फिर फरमाया मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि जब तक ये छड़ियाँ हरी रहेंगी तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके अजाब में तखफीफ करेगा। ये अल्फाज के छड़ियाँ तस्बीह पढ़ेंगी और इस वजह से अजाब में तखफीफ होगी, नहीं, अल्लाह के रसूल ने जो उनके लिए दुआएं फरमाई उन दोनों कब्र वालों के लिए, वो आपकी दुआओं का असर था कि अल्लाह तबारक व तआला इन दोनों कब्र वालों के अजाब में तखफीफ करेगा। तो अगर दुआओं का असर था तो फिर उन्होंने ये क्यों फरमाया कि जब तक ये सब रहेंगी? इसलिए कि आपने एक निशानी बता दी कि यानी मेरी दुआ उस वक्त तक इनको फ़ायदा देती रहेगी जब तक ये हरी रहेंगी। ये क्या बात हुई? जी आपने निशानी बता दी, इसमें क्या हर्ज है? अल्लाह के रसूल ने खुद, ये भी हदीस में नहीं है? हदीस में है कि ये मेरी दुआ, उसी हदीस में जो इन्होंने पढ़ी, ये हदीस में कि मेरी दुआ उस वक्त तक फायदा देगी जब तक सब रहेंगे? नहीं, ये हदीस में है कि आपने दुआ मांगी और आपने फरमाया जब तक, आपने भी इजाफा किया, सुने इजाफा आपने भी किया, सुने जब तक ये 2 छड़ियां हरी रहेंगी अल्लाह ताला इनके अजाब में तखफीफ करेगा। ये कहा फरमाया ना? जी यही फरमाया। अब इसका मतलब और आप क्या निकाल सकते? उन्होंने निकाला, मैं आ रहा हूँ डॉक्टर साहब। उन्होंने ये निकाला कि छड़ियां तस्बीह पढ़ेंगी जी, और हम कह रहे हैं कि अल्लाह के रसूल ने दुआ की। इन दोनों बातों में फर्क है। की दुआ का सिग्नल थोड़ी है, वो तो मुस्तजाबुद दावत है। मैं कह रहा हूँ मुस्तजाबुद दावत है। देखिए मेरी सही बात का गलत मतलब ना लेना, मैं कहाँ निकाल, देखे ना गलत मतलब ना लें। मैं ये कहना चाह रहा हूँ छड़ियों ने तस्बीह नहीं पढ़ी, बस जो असल इनका इस्तेमाल है। साइला फला तखर, ये कहाँ लिखा है? सवाल करने वाले कुछ लग रहे हैं। नहीं साहब, वो सवाल ये नहीं है, वो सवाल ये नहीं है साइल करने वाले को आप लग रहे हैं। वो सवाल है समोसा मांगना। इस पे जरा ये सवाल बात सुने डॉक्टर साहब। पहली बात ये है कि जो मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में, सहाबा किराम की हयात मुबारक में एक मिसाल भी ऐसी नहीं मिलती कि लोगों ने कुरान पढ़कर किसी को बख्शा हो। बस सहाबा को क्या कुरान पढ़ के बख्शेंगे? ये सहाबा को नहीं, लोग आखिर उस जमाने में फौत हुए ना, नहीं होंगे वो ठीक है। क्यों?
صحابہ کو کیا قرآن پڑھنا چاہیے؟ تو ہمارے لیے نمونہ تو وہی لوگ ہیں، صحابہ تو صحابہ ہیں، پہلا زمانہ جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ صحابہ میرا تو صحابہ زمانہ ہے۔ ہیں، وہ تو ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ اچھا تو ڈاکٹر پھر صاحب آپ دلیل کہاں سے پکڑیں گے؟ وہ بدے گئے کیوں نہیں سنتے چلے؟ پھر اگر یہ پہلی بات یہ ہے، لیکن آپ نے مجھے جھڑکا ہے، آپ نے جھڑکا ہے مجھے۔ نہیں فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا ایک منٹ اگر یہی فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، دیکھیے اگر یہی فَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا بات ہے، تَنْهَرْ، اگر یہی بات ہے کہ صحابہ تو صحابہ ہیں، ان کو بخشنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نوز باللہ وہ گناہ گار ہیں، نہیں ہم تو نہیں تو سمجھتے، پھر ہر مہینے 11ویں کیوں بخشوا رہے ہیں ان کو؟ بریانی کھانے کے لیے۔ ہاں یہ ہوئی نا بات، جزاک اللہ، اب مجھے کوئی اختلاف نہیں، جی ان کے وسیلے سے ملتے ہیں، بس اب کچھ بھی کہتے شاندار رہے، بریانی میرا مسئلہ حل ہے، اب کچھ بھی کہتے رہے۔ ڈاکٹر صاحب اب دو مسئلے ہو گئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو تشریح حضرت نے فرمائی ہے خود اپنی بات کے اندر یہ آگئے ہیں، جیسے کہ آپ نے ان سے وضاحت کی، یہ خود ساختہ حدیث کی تشریح ہے، جیسے خود ساختہ قرآن کی تشریح کرنا تحریف قرآن ہے، اس طرح خود ساختہ حدیث کی تشریح کرنا تحریف حدیث ہے۔ جو میں بات کر رہا ہوں آپ نے حدیث میں اضافہ درمیان میں اپنا بولے نا، اب میں آپ کی گفتگو 6 منٹ میں نے سنی، آپ بولے نا، پہلے آپ، نہیں پھر آپ تو کہ وہاں 6 منٹ آپ نے کیوں؟ مجھے ٹوکنے کا کبھی دنیا یہ بھی تو دیکھے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک دفعہ قریشی صاحب کو بھی ٹوکا تھا، ڈاکٹر دنیا صاحب کو مثال تو ملے نا۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو ساری دنیا کہتی ہے کہ ہمیشہ قاری خلیل کو ٹوکا نہیں، جاتا ہے، ٹوکا نہیں اب جاتا، یہ ٹوکا جاتا ہے، نہیں ڈاکٹر صاحب قاری خلیل سے محبت ہے، سوال کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ انہیں اوروں میں ہر عیب نظر آ جاتا ہے، خود ان کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ علماء کا انداز کیا ہونا چاہیے۔ انہوں نے غلط تشریح کی حدیث کی، میں بیچ میں بول رہا ہوں، آپ نے متن غلط پڑھا ہے، آپ نے متن غلط پڑھا ہے، میں نے متن غلط، میری تو تشریح پہ اعتراض ہے، آپ نے متن غلط پڑھا ہے۔ جتنی حدیثوں کا نام آپ نے لیا ہے جو ابھی سنوا رہے تھے، جو آپ نے ایک دفعہ یاد کر رکھی ہے، اس میں سے کسی ایک حدیث میں دکھا دیں کہ وہ چھڑیاں تسبیح آپ پڑھ رہی ہیں۔ مجھے یہ بتائیں، اب میں میرا جواب آنے لگا ہے، ٹوکا نہیں، میں ٹوک رہا ہوں، آپ نے یہ نہیں کہا، ٹوک رہا ہوں میں، ٹوک رہا ہوں، آپ نے یہ نہیں کہا تھا، آپ نے کہا تھا یہ آپ نے اس کے قیاس لیا ہے کہ وہ استنباط نہیں، انہوں نے کہا کہ حدیث میں یہ الفاظ ہیں کہ چھڑیاں جو ہیں تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب اب سنیں، غلط مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے یہ جتنی بھی شروعات بخاری ہیں، تمام شروعات بخاری نے یہ لفظ لکھے ہیں، امام ابن حجر نے لکھے، میں شروعات کی بات نہیں کر رہا، اصل متن کی بات کا مطلب آپ نے بخاری کا متن بدلا ہے سکتے ہو، اور یہ تحریف حدیث کی بات نہیں کر سکتے، یہ تحریف حدیث ہے، آپ نے اصل متن بدلا ہے، اور اصل متن حضور پر بہتان ہے۔ ان کی بات تو سن لیں پہلے، اصل توہین رسالت تو یہ ہے، ایک بات اللہ کے رسول نے کہی نہ ہو، اللہ کے رسول نے ایک بات کہی نہ ہو، نہیں دیکھیے آپ کے الفاظ ہیں، اللہ کے رسول کے الفاظ ہمیں نہیں بولنے اگر کوئی شخص توہین رسالت کے الفاظ ڈاکٹر صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کے توہین الفاظ ہیں، ہمیں کسی کے لیے ہمیں کسی کے لیے ایسی بات منسوخ کرے میں نے نہ کہی مفتی صاحب، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، قاری صاحب اتنی شدت نہیں آنی چاہیے کہ ہم توہین رسالت کے الفاظ استعمال، یہ اپنی بات کو واپس انہوں نے نہیں کہا، کیوں واپس لوں؟ آپ نے توہین کیوں ہو؟ نہیں، پھر آپ بھی اپنی بات کر رہے ہیں، کوئی بات کر رہے ہیں آپ، یہ کی بات ہے، اپنے الفاظ واپس لے گئی، اس نے ڈرامہ بنایا بڑے ہوا ہے، خطرناک الفاظ ہیں، جب بھی آپ کا دل کرتے آپ کسی کو اٹھ کے انہوں نے کہا مجھے کہ گستاخ تم کیا کہا ہے؟ ابھی کہا نا، پھر میں کیوں واپس لوں؟ تمہارے آپ نے پہلے کہہ دیا نا، میں کیوں واپس لوں؟ آپ نے پہلے توہین رسالت، انہوں نے کہہ دیا نا، بدلہ لے لیا، آپ نے لفظ اب میں کیوں واپس لوں؟ یہ شخص وہ نہ کہتے تو پھر بات تھی نا، جان بوجھ کر غلط بات ہے نا، دیکھیں توہین رسالت کے لفظ یہ جملہ تو غلط ہے، اب آپ دیکھیں انہوں نے کہہ دیا نا، توہین رسالت کی یہ بات کوئی تو بات ہے، یہ آپ کسی کو بھی توہین رسالت کے شغل بنائے ہوئے ہم سے روک رہے ہیں، میڈیا پہ بیٹھا ہوا ہے، روک رہے ہیں اس چیز کو، بہت میں بھی روک رہا شدید ہوں، اس سے پہلے کام شدید الفاظ ہے، اور یہ بھی شغل بنائے ہوئے، شدید الفاظ ہے، میسوی صاحب آپ بھی تراشی شدید الفاظ ہے، شدید الفاظ ہے، یہ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں یہ واپس لے گئے، دیکھیں اس نے توہین رسالت کا یہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، آپ نے مجھے نہیں کہا، میں نے آپ کے ریپلائی میں کہا، ریپلائی میں ہو گیا نا بدلا، مجھے آپ نے کس وجہ سے کہا، الفاظ کس بنیاد پر آپ نے واپس کس جائیں گے؟ بنیاد پر کہا ہے، دیکھیں آپ نے کس بنیاد پر، آپ میں ابھی شروع ہو گیا، بدلا ہو گیا، کروڑوں لوگوں آپ پھر نے بدلا ہو گیا، آپ نے جو آپ چینل کی وجہ سے ہمارے میری بات سنیے نا، میری بات سننے تم لوگوں کو میری بات میں سنیں، نے میزبان جو پروگرام میں ہی نہیں ثابت لگتا کیا ہے کہ تم کیوں میری بات ہی نہیں سن رہے، اس کو دیکھو، میں یہ عرض کر رہا ہوں، جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیے جب گفتگو ہو رہی تھی آپ اپنے بالکل دلائل دیں،
متن اگر بدلا ہے وہ بھی آپ کہہ دیجئے، آپ کے نزدیک، یا جو بات بھی ہے، لیکن توہین رسالت ایک انتہائی شدید لفظ ہے. اس سے معاشرے میں ہیجان پھیلتا ہے، ایک عجیب و غریب قسم کا رجحان پیدا ہو جاتا ہے. اور آپ کو پتہ ہے یہاں کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن سے کچھ اور اخذ کر لیں، کچھ اور مطلب لے لیں، کچھ اور واقعہ اگر ہو جائے خدا نہ خواستہ تو اس کی کون ذمہ داری قبول کرے گا. میری آپ سے مؤدبانہ ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے، آپ توہین رسالت کے الفاظ واپس لے لیں، وہ گستاخ کے لے لیں گے. بس یہ میری گزارش ہے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ سے شہری کا وقت ہے، بہترین وقت ہے، اور میں کبھی آپ سے گزارش نہیں، میں کیا کہوں گا، وہ آپ کے میں توہین رسالت کے الفاظ واپس لیتا ہوں، وہ گستاخ کے لے لیں گے. آپ ذمہ دار میں وہ لیں گے واپس. ٹھیک ہے جی، اگر میں نے کہا ہے کہ جی آپ نے توہین کی ہے، میں اپنے الفاظ واپس لوں. الحمدللہ. اس کے بعد جو اس کی وجہ سے کہا میں بھی الفاظ واپس لے لیتا ہوں، کوئی ایسی بات اب میری عرض لوکانٹا جانے کا وقت ہو گیا. ٹائم ہو گیا. نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ حدیث کے ڈاکٹر صاحب لوکانٹا جانے کا وقت ہو گیا. ڈاکٹر صاحب حدیث کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. آپ چلے لوکانٹا چلے. اب پھر کیا بات وہ بھی آ رہے ہیں نا. میں آتا ہوں، پہلے 2 منٹ رہتا شام میں جھگڑا ختم ہو گیا، شام میں آپ سے بھائی سنیں. شام میں ڈاکٹر صاحب یہ نہیں ہے، جی وہ اپنا میسج دے گئے، مجھے گفتگو سن، میری بات کو میسج سنتے ہوئے چلے جائیں بھائی صاحب. اچھا آپ پھر وہ کہے گا میں نہیں تھا. پھر میں جواب دوں گا، اس لیے نہیں سنوں. بالکل دیں، آپ آئیں آ کر بیٹھیں. یہ تو بات اچھا نہیں. بتا دیں. مسئلہ یہ ہے جی کہ یہ جو بخاری مسلم نے حوالے دیے حدیث کی کتاب کے، یہ آپ تو چلے حدیث جائیں کے اندر لوکانٹا. واضح موجود ہے، اور بہقی اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ لفظ تسبیح کے بھی موجود ہیں. اب دیکھیں میں یہ بات کر رہا تھا اٹھ کے آگے انہوں نے بات چھیڑ دی. اور جتنی بھی بخاری مسلم ترمذی کی شروعات ہیں، امام ابن حجر ہیں، صاحب فتح الباری ہیں، صاحب عمدۃ القاری ہیں، جتنے بھی ہیں ان کے بھی جو بڑے بڑے ہیں، انہوں نے بھی یہی لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حضور نے ٹہنیاں لگائیں، جب تک ان کی تسبیح ہوتی رہے گی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان قبر والوں کی خطاؤں کو بخشتا ہے. اسی طرح. اب یہ ہے اس طرح. اب وہ اپنی طرف سے خود ساختہ حدیث کی تعویل اور تشریح کر رہے ہیں کہ جو کہ میں نے پہلے کہا یہ حدیث کی جو ہے نا وہ تحریف ہے. اور پھر ڈاکٹر صاحب ایک چیز اور کہ یہ کوئی انداز علماء نہیں ہے. اس پر بھی بات کرتے ہیں، ان سے بات کریں. یہ آپ ان سے بات کریں. میں کروں. انہوں نے تو ایک کھلونا بنا لیا ہے کہ بھائی جب دل کرے آپ آ کر اپنی بات کریں اور دوسرے پہ آپ چڑھائی. دیکھیں کل ہماری گفتگو ہوئی ہے، اس میں بھی کتنے پیار سے ہم نے بات کی، انہوں نے پھر آگے سے غلط الفاظ استعمال کیے. یہ چینل ہے، یہ کوئی آپ اپنے مدرسے کے کسی نشست پہ نہیں بیٹھے ہو. چلے ٹھیک ہے، میں بھی ان سے کرتا ہوں. یہ آپ ان سے میں بھی کرتا ہوں. آئیے آپ اور بھی آئیے. پھر میری عرض سنیں. جی میں نے اس سے پہلے بھی صرف چینل کی وجہ سے، آپ کے پروگرام کی وجہ سے ہزاروں چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو بھی پتہ ہے، ان کے بڑوں کو بھی پتہ ہے، جن لوگوں سے ہماری بحثیں مناظرے ہوئے ہیں کہ بھئی ہم لوگ مناظرے میں کیا انداز رکھتے ہیں. اور ظاہر ہے یہ مناظرے کی محفل ہے، لیکن یہ ہم کتنے پیار سے بات کرتے ہیں. ہونا چاہیے. ان کو چاہیے کہ اس کو میں ابھی کرتا ہوں. صحیح، آئیں آپ آ جائیں. آئیے تشریف لائیے. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں.